बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर, मदीहा अलमा साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ आज के अच्छे पैगाम से करेंगे। पैगाम हमारा जी हमारे देखने और सुनने वालों के लिए ये है, हर गली में मोहल्ले में जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन्होंने क़ुरबानी के जानवर ला खड़े किए हैं और बड़ी रौनक है इस वक्त। ज़ाहिर है ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा के हवाले से ये जो अज़ीम एक क़ुरबानी की हमें याद दिलाता है। जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जानवरों की क़ुरबानी की जाती है। हर किसी की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। तो रब की राह में जानवर की क़ुरबानी जो है वो दी जा रही है। और ये ईद उल अज़हा जो है, ईद कुरमा, ये जब आती है तो फिर गली मोहल्लों में जो रौनकें होती हैं वो देखने लायक होती हैं। मगर इस सब के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है, वो लोग जो क़ुरबानी का जानवर नहीं ख़रीद पाए हैं, जिनके घर के बाहर क़ुरबानी का जानवर नहीं बंधा हुआ है, हमने उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शरीक करना है। होता ये है कि जब किसी के घर के बाहर कोई भारी भरकम क़ुरबानी का खूबसूरत सा तगड़ा जानवर खड़ा होता है या बंधा हुआ होता है तो उसको उसके करीब भी नहीं दूसरे के बच्चों को जाने दिया जाता, या फिर किसी और को भी उसके पास भी नहीं जाने दिया जाता। क़ुरबानी का जानवर है, आप भी प्यार कीजिए, दूसरों को भी करने दीजिए, लेकिन ख्याल भी रखिए, उसकी हिफाजत भी कीजिए और बचकर भी रहिए। ज़ाहिर जानवर है, नासमझ है, वो जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। ज़्यादा उसके साथ उसके करीब होना या उसके साथ छेड़खानी करना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। शो ऑफ के चक्करों में नहीं पड़ना है। हम जितना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं दूसरों के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जी, और सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रखना है। और सीएम साहिबा जो है वो भी ये आपको पता ही है, आलाइशों को लेकर के जो ख़ास इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कैंप्स तो लगा दिए गए हैं और वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं लोगों में, ताकि जो आलाइशें हैं और जो सफाई का जो करने वाला जो अमला होता है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तो जी, उनके साथ हमारा इजहार हमदर्दी है, लेकिन ये भी ज़रूरी था, अगर उनकी छुट्टियां मनसूख नहीं की जाती तो ज़ाहिर है जगह जगह आलाइशें होती, गंद होता, ताफुन फैलता, तो बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होता है। बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अब की बार भी अच्छे खासे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा भरपूर तामुन होगा तो हमारा मुल्क, हमारे गली मोहल्ले, हमारा जो है प्यारा पाकिस्तान ये खूबसूरत और साफ़ सुथरा होगा। तो यही हमने आज का पैगाम है कि सफाई सुथराई का आपने कल के रोज़ ख़ास ख्याल रखना है। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट में आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शार बना लिया है। ये दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपनी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ कर दी है। ये ख्याल इनके जहन में कैसे आया? क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं और हम में से ही हैं, बड़े बदबख्त हैं, जो ऐसी औलाद जो कि अपने वालिदैन को बुढ़ापे में घर से निकाल देती है। बेआसरा लोग होते हैं। ये जो बेआसरा बेसहारा लोग होते हैं, इनके लिए ओल्ड एज होम कायम करना ये एक ज़ाहिर है, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। तो ये ख्याल इस शख्सियत के दिल में, इनके जहन में किस तरह से आया? ये जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर चल रही हैं इस मिशन के ऊपर, इनसे हम जानेंगे इनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से जारी उसारी है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं जनाब मलीहा सुहेल साहिबा। आपको वेलकम करते हैं मैम। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का अच्छा शुक्र है। जी, ये कार खैर जो है, ये आपको किस तरह से इसका ख्याल आया कि आपने ओल्ड एज होम बनाना है? एक्चुअली मैं काफ़ी पहले भी ना जाती थी ओल्ड होम्स में, शुरू से। ओल्ड होम्स में, ऑर्फनेजेस में, हॉस्पिटल्स में। तो मैं क्योंकि कनाडा में भी मैं रही हूँ, मैं सिटीज़न हूँ बल्कि, और मैं वहाँ पर भी जाके देखती थी, थोड़ा दिन काम भी किया कि वहाँ कैसे ये काम होता है। तो जब मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ कंपैरिजन शुरू किया तो देन आई थॉट कि ये वो चीज़ नहीं हो रही है जो मैंने वहाँ देखी है, उतना केयर नहीं है वो। अच्छा। और मगर वहाँ पर भी ना एक पर्सनल टच नहीं था। जैसे एक ओल्ड होम तो है मगर उसको एक फैमिली नहीं है, फीलिंग नहीं थी कि अंदर कोई आए तो उसको ये फीलिंग हो कि ये ओल्ड होम नहीं है, घर है। ये तो हमारा एक फैमिली हाउस है जिसके अंदर हम आए हैं, जिसमें बहुत सारी बहनें, ख़वातीन, दादियाँ, नानियाँ सब इकट्ठी रह रही हैं फैमिली की तरह। तो वो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, बेसिकली वो ये था कि मैं इनको एज अ फैमिली पालूँ। ओल्ड होम की तरह नहीं है कि बस लगे में चलें जी अब आपने ये करना है, उठे रेजिमेंटेड लाइफ बिल्कुल नहीं। जो जिसका दिल चाह रहा करे, जैसे अपने घरों में होती हैं, कोई नानी बैठी कपड़े सी रही है, कोई दादी बैठी कुरेशा कर रही है, कोई अपना सुबह के वक्त एक्सरसाइज हो रही हैं। तो इस तरह से मैं चाहती थी और लव एंड अफेक्शन इनको मिले जिसकी वो दुदकारी हुई है। आपने कहा कनाडा में आपने देखा, आपने विज़िट किया, ठीक है, वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ ओल्ड एज होम्स में, क्या मतलब आपको नहीं लगता ये कल्चर उनका था?
ہمارے یہاں یہ نوبت کیوں آئی؟ جی ایگزیکٹلی یہ ویسٹرن تھا نا. ہم باتیں کرتے تھے 100 کروڑ کہ جی دیکھو ماؤں کو نکال دیتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گی کہ یہاں وہ تو پیچھے رہ گئے ہمارے بہت. جگہ جگہ آپ دیکھیں اولڈ ہومز کھلنے شروع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے برداشت نہیں کر رہے ماؤں کو, بہویں برداشت نہیں کر رہی اپنی ساسوں کو, تو پھر کہاں جائیں وہ؟ ایک ساس ہے, بوڑھی ہے, آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے لڑکیوں کو کہ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کی بھابھی یا بھائی آپ کی ماں کو نکال کے اولڈ ہوم میں بھیجیں, یا کل کو آپ کی اپنی بہو آپ کو گھر سے نکال؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے, اس میں تو ابھی کافی سال پڑے ہیں. مگر جو اپنی ماں ہے, جس کی بہویں بھی ہیں, ہر ایک کی ہوتی ہیں, ایک آدھی تو سب کی ہوتی ہے, تو یا ان کے داماد, اگر بہویں نہیں ہیں تو کیا داماد نکالتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ساسوں کو گھر سے؟ تو یہ ہمیں اگر لڑکیاں سوچ لیں کہ یہ بوڑھی اب ہو گئی ہیں, عادتیں خراب ہیں ان کی, میں مانتی ہوں کہ دیکھیں دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو ود. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں اس وقت جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں ان کا بیہیویئر, مگر پھر برداشت کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف نہ کرو, کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بھی تو ہم ان کی آپ کی پیمپرز, آپ کی پوٹی پیشاب سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے, راتوں کو جاگا ہوا ہے. تو اگر ایک ماں کی خاطر آپ ماں کو برداشت کر لیں گے, اس کی ٹوکا ٹاکی برداشت کر لیں گے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی آپ جنت کما رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا آپ شروع سے جاتی تھی, ہے نا؟ کس ایج میں آپ نے جانا شروع کیا؟ میں نے آلموسٹ میرا خیال ہے when I was like 41. اچھا. ہاں, مجھے شوق تھا فلانتھروپسٹ کا کہ میں جا کے لوگوں کی مدد کروں, تو میں ہر جگہ جہاں موقع ملتا تھا کوئی نہ کوئی پیدا کر لیتی تھی. ایسی سچویشن ہی میرے آگے آ جاتی تھی, میں نے کیا پیدا کرنی ہے کہ مجھے مدد کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو I was always there for everybody. تو یہ میری ایک ٹیمپرمنٹ ہے. آرفنس کو ملنا آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں, ہم نے ایک آرفنس کو بھی ملنا جو ہے وہ اب میں انشاءاللہ شروع کرنے والی ہوں. وہ بھی چھوٹے بچے, معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, یقین کریں آپ کا دل ایسے اتنا مطلب آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں, مٹھی میں آ جاتا ہے نا. اور میں بتاؤں ان عورتوں کو بھی دیکھ کے دل مٹھی میں آتا ہے جب وہ روتی ہیں نا, جس طریقے سے بلک بلک کے کہ میرا بیٹا مجھے, اب عید آ رہی ہے, عید کے ریفرنس سے اگر آپ یہ ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام, تو آپ مجھے بتائیں کہ بقرہ عید ہے, آپ کچھ نہ کریں, فون اٹھائیں, آپ نہیں آ سکتے نا, آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سسرال میں بزی ہیں, پکنکس پہ جانا ہے, قربانی کرنی ہے, تو آپ جسٹ پک اپ دا فون اور ایک فون کال کریں, اماں آئی ایم مسنگ یو, مگر میں اس وقت بہت مجبور ہوں, میں آ نہیں سکتا, میں عید مبارک, اور میں آپ کو 1-2 دن کے بعد آؤں گا ملنے. مگر نہیں, کوئی فون نہیں. آپ یقین کریں گی میں نے پرسوں بیٹھ کے اپنے علم سب عورتوں کو کہا ایسے کرتے ہیں, اس عید کو ہم ایسے کریں گے کہ آپ لوگ سب کو میں گھر بھیجتی ہوں, اپنے بلاتی ہوں, آپ کے بچوں کو, آپ کے رشتہ داروں کو. سب نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میڈم یہ نہ کریں, ہم نے نہیں جانا, ہمارا جنازہ اب یہیں سے جائے گا اور آپ پڑھیں گی, ہمیں آپ نلائیں دھلائیں گے, ہم نے نہیں جانا. ہم جاتے ہیں 2 دن, ہم سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, وہ بہویں ماحول ایسا پیدا کر دیتی ہیں کہ واپس چلے. ہاں, وہ لگتا نہیں کہ جیسے کوئی شکایت کر رہی ہیں, مگر وہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے گھر کا کہ ایک بڑی ماں کے لیے رہنا, یا فور دیٹ میٹر ینگ بھی ہو, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیں اس صورت میں وہ کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے, کوئی راستہ ہے ان کے لیے؟ بالکل. اچھا, کتنے بے سہارا لوگ ہیں جن کی آپ اس وقت خدمت کر رہے ہیں؟ میرے پاس جی آلموسٹ 20 عورتیں ہیں. اچھا. اور میں اس سے زیادہ شاید رکھ بھی نہیں پاؤں گی اب, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ساتھ تھوڑے سے بچے بھی رکھوں اب, اور ان کا الگ پورشن ہوگا وہاں پر. ماشاءاللہ مجھے اچھا 2 کنال کا گھر کسی نے ڈونیٹ کیا, اللہ ان کو آخرت ان کی سنوارے. مگر یہ ہے کہ میں اب ان 20 عورتوں کو میں چاہتی, اس لیے 20 سے زیادہ نہیں بڑھا رہی کہ میں ان کو خوش رکھوں, اور جو ان کی کوالٹی آف لائف ہے نا اس کو میں بہتر کروں. صحیح. اب بیمار ہیں, ہاسپٹل جانا ہے, میں خود لے کے جاتی ہوں. اب وہاں رات کو رہنا ہے, کوئی بندہ نہیں ملتا رات کو رہنے کے لیے, کوئی سٹاف میں سے راضی نہیں ہوتا جانے کے لیے, میری بڑی مشکلات بڑھ گئی ہیں. اور کوئی بات نہیں ہے, سر آنکھوں پہ ان کی, اب دیکھیں بیمار ہے تو میں یہ تو نہیں کروں گی کہ میں ان کو کہوں گی جو سڑک پہ بیٹھ جاؤ. جب ان کے رشتہ داروں کو فون کیا جاتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے جی اوپر اللہ نیچے آپ, ہم تو آپ کو دے آئے ہیں. اور سب سے بڑی جو مجھے پرابلم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آئی ڈی کارڈز کی. کوئی ہاسپٹل خیراتی اسپتال سے لے کے کوئی نہیں دیکھتا. پی آئی سی میں لے کے گئی ہوں, میو میں ہے, کوئی علاج نہیں ہوتا. کہ حالانکہ ہمارا میو میں اپنا پرائیویٹ, میں ان کی ممبر ہوں, بہت امپورٹنٹ, اور میرے پیشنٹس وہیں جاتے ہیں. اٹس ون آف اٹس کائنڈ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, کنویلسنٹ ہوم کے نام سے, ہماری دادی زمانیوں کے چلا رہا ہے, دادی نانی کے. مگر یہ ہے کہ وہاں پر بھی اب آئی ڈی کارڈ کے بغیر کیسے رکھیں,
جب گورنمنٹ الاؤ ہی نہیں کر رہی ہے تو آئی ڈی کارڈ کے بغیر میں کیسے رکھوں؟ تو آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں ان کے بن پا رہے ہیں؟ بچے نہیں ان کے آتے ہیں؟ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں نا، کئی تو بالکل لاوارث ہیں. 5 ہیں جن کے میں نے سر توڑ کوشش کی ہے، اپیلز کی ہیں اسی طرح پروگرام سے ویڈیوز میں کہ پلیز ٹیم بھیجیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں. کہ اب جس کا اگلا پچھلا ہے ہی کوئی نہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے ان کا آئی ڈی کارڈ کیسے بنے گا؟ نہ بچہ، نہ خاوند، نہ رشتہ دار، نہ بہن، نہ بھائی، پری پارٹیشن کی پیدا ہوئی نہیں ہے. کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ ان کا ہم بنائیں. بہن بھائی آ کے چھوڑ گئے یہاں پر، تو اب ان کا آئی ڈی کارڈ کیسے بنے؟ مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے آئی ڈی کارڈز کے ساتھ. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں آرفنس کو بھی آپ رکھنا چاہ رہی ہیں، بچے ہوں گے، پھر یہ جو بزرگ خواتین ہیں پھر وہ ایک فیملی کا سا ماحول بن جاتا ہے اور زیادہ ایک they will enjoy. دادی ماں کی شفقت اور نانی دادی جب ان کو کوئی کہے گا، میں یہ چاہتی اور ایٹماسفیئر میرے. آپ یقین کریں کوئی بھی اولڈ ہوم میں آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں تو اولڈ ہوم یہ کہیں سے نظر نہیں آتا، یہ سب فیملی ہاؤس. یہاں فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک ادارے میں آئے ہوئے ہیں یا کیا، کیونکہ میں سارا دن خود ہوتی ہوں وہاں پر. کئی دفعہ میں رہتی بھی وہاں پر ہوں، جگہ کم پڑ جائے تو میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں. سارا دن میں وہاں ہوتی ہوں، ان کا سب دیکھنا، جو مانگتی ہے کھانا، مرضی کا کھانا پکتا ہے ان کا. مطلب جو چیز میرا دل ہوتا ہے کہ جو چیزیں منہ سے نکالے نا بس میں ان کی پوری کر دوں. جو ان کو فیسلٹیز نہیں ملی اپنے بچوں کے گھروں میں یا بہن بھائیوں ماں باپ کے گھروں میں فار دیٹ سیک، وہ میں ان کی پوری کروں. اور اللہ کرار ہے، میں نے اکیلی شروع کیا تھا، کارواں بنتا جا رہا ہے. بڑے بڑے نیک لوگ میرے ساتھ اب جوائن کر رہے ہیں اور میں چلا رہی ہوں اس ادارے کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا آرفنیج بھی بہت پھلے پھولے گا انشاءاللہ. اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں کیا؟ آؤٹنگز ہوتی ہیں؟ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں؟ میں ان کو جی اتنا یہ مصروف رکھتی ہوں نا وہاں پر ہی اولڈ ہوم میں ہی. مگر ہم لوگ جب سردیاں ہوتی ہیں تو زیادہ آؤٹنگز ہوتی ہیں فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ اس گرمی میں ابھی ہم نے بنایا تھا پروگرام کہ چلو ہم لوگ، میرے گاؤں میں قربانی ہو رہی ہے امن آباد میں، ہم وہاں ان کو سب کو لے کے میں وہاں جاتی ہوں. اچھا. اور ہم انجوائے کریں گے ہم نے جو قربانی کی ہے. ان میں سے پھر چند ایک بہت بیمار ہو گئی ہیں. اب میں ان کو اکیلا چھوڑ کے سپروائزر کے ذمہ لگا کے میں نہیں جاؤں گی. تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ اس کو کرو کینسل. قربانی تو وہاں انشاءاللہ ہو جائے گی، مگر ہم یہاں کوئی اپنا پروگرام رکھ لیں گے، بون فائر رکھ لیں گے، ٹکے کباب، گوشت آئے گا تو ہم اس کے ایک آؤٹنگ ہم اپنے لان میں ہی کر لیں گے. مگر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ بہت گرمی ہے. اور اگر ان میں سے دیکھیں آلریڈی بیمار ہیں، کوئی کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تو میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور بیچاریوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ. ملیحہ صاحبہ، ان کے بچے، ان کی فیملیز ان کو پھر ملنے نہیں آتے ہیں؟ نہیں، بہت کم، ایک آدھا. کس قسم کا اگر آتے بھی ہیں تو کیا ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا مطلب یہ کیسی اولادیں ہوتی ہیں؟ میں کہتی ہوں ایسی نافرمان بدبخت اولادیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ دیتی ہیں بے آسرا. کیا کہیں گے آپ؟ کیا دیکھتی کیا ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ میرا ایکسپیرینس تو جی بہت برا ہو رہا ہے، بہت ہی برا. اتنے گھٹیا ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ آن ایئر، مگر میں کیا کہوں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی اولاد کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر بھی اور لڑکوں کے اوپر بھی اور ان کی بیویوں کے اوپر بھی. اگر بیوی چاہے، میں بیویوں کو بلیم نہیں کرتی، مگر اگر بیوی چاہے تو اپنے میاں کو ٹوک سکتی ہے، کہہ سکتی ہے ماں کو نہیں لے کے جانا، آپ رکھیں میں دیکھوں گی ان کی خدمت کروں گی. نہیں، وہ تو شکر کرتی ہیں اللہ کا، یا اس کو رکھو. میرے پاس زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں کہ یا ان کو رکھو اور یا ہمیں رکھو. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر مرد اچھا ہو، اگر بیٹا اچھا ہو تو بیوی کی جرت نہیں ہے؟ ہم بہنوں کو کیوں، عورت کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ میں اس ہر معاملے میں عورت کو بلیم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس لیے کہ دیکھیں 24/7 بیوی نے رہنا ہوتا ہے ساتھ، اور جیسی آتا ہے آپ کا بیٹا دفتر سے، وہ جاتا ہے ظاہر اپنے بیڈ روم میں جائے گا، نہائے دھوئے گا، فریش ہوگا. اگر اسی وقت ہی اس کے کان بھرنے شروع کر دے گا کوئی، آج تمہاری ماں نے یہ کیا، آج تمہاری ماں نے یہ غلطی کر دی، آج مجھے اس بات سے ٹوکا، آج گلاس توڑ دیا، آج نیا سیٹ کی پلیٹ تھی وہ توڑ دی ہے انہوں نے، کیوں آتی ہیں یہ نیچے، یا کیوں اوپر آتی ہیں یہ وہ اتنا پک جاتا ہے کان سن سن کے کہ لڑکے دیکھیں باہر سے. آپ لڑکوں کی پوزیشن میں ان کی سائڈ نہیں لے رہی. یس، یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ کہ آپ ماں کو اپنا مقام دیں، بیوی کو اپنا رکھیں. مگر ہمارے ہاں زیادہ تر بچے نہیں کر سکتے بیلنس، اور یہ میں مانتی ہوں کہ ان کا قصور ہے. وہ پھر اس کا صاف جواب ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی بیوی بچوں کو پھر طلاق دے دیتے ہیں؟ ہاں، چھوڑ دیتے ہیں. تو کون سی ماں چاہے گی کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو، بہت ہی کوئی خبیث مائیں ہیں جو یہ چاہیں گی کہ ان کے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ جٹ جائیں. نو، میرے پاس کوئی ایسی ماں نہیں جو یہ چاہتی ہے. بالکل کوئی ماں ایسی نہیں ہے.
اچھا جب یہ پریشان ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو پھر یہاں خود کو تنہا محسوس کیا کرتی ہیں پھر آپ؟ میں ان کو تنہا رہنے ہی نہیں دیتی ہوں. اسپیشل ڈیز پہ جیسے مدرس ڈے تھا, ہم نے خوب منایا. پچھلی عید ہم نے بہت انجوائے کی. چھوٹی عید میں نے کبھی زندگی میں پرسنلی بھی اتنی انجوائے نہیں کی جو ان کے ساتھ کی ہے. اور اب عید پہ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت انجوائے کریں گے. ہم نے پروگرامز رکھے ہوئے اپنے, ہم گیمز کریں گے, کچھ گوشت شام تک آئے گا, میرا بھی آ جائے گا وہاں سے گاؤں سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم باربیکیو کریں گے اینڈ ویل انجوائے آور سیلفز. وی ڈونٹ نیڈ اینی مینیج کرتی ہیں سارے ایکسپینڈیچرز جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے؟ جی میں مینلی خود کرتی ہوں, مگر میں نے آج جیسے آپ کو بتایا کہ ایک میں نے شروع کیا تھا اللہ کا نام لے کے, اور ایک کارواں بنتا جا رہا ہے. اور اب میرے پاس ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ؟ ڈونیٹ ہاں کر ہی رہے ہیں. میں کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ بھئی آؤ اس کار خیر میں. کینیڈا کی تو نیشنلٹی بڑی مشکل ہے, وہاں پہ تو لوگوں کا جانا خواب ہے, اور آپ نیشنل ہیں وہاں کی, آپ سٹیزن ہیں, اور آپ کینیڈا چھوڑ کے یہاں پہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہی ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ یقین کریں میں نے جب سے یہ شروع کیا نا, میں رات کو اتنی سکون سے, حالانکہ میرا خیال میں جو آتا ہے نا, جو ڈاکٹرز بھی آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک مشکل ترین جاب جو ہے نا اپنے لیے کی ہے اس ایج میں. میں بھی تو دیکھیں ایک بوڑھی عورت اب ہوں, اور اس ایج میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے لیے سنبھالنے کے لیے ایک بندوبست کرتی ہیں, یا اپنے بچوں کے پاس رہیں, جو میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت تھا کہ آپ اپنے گرینڈ چلڈرن کو انجوائے کریں آ کے. مگر نہیں, میں سمجھتی ہوں میری یہاں زیادہ ضرورت ہے, ہمارے اپنے ملک میں ہماری ضرورت ہے. باہر تو چلو وہ کینیڈینز تو اپنے اولڈ ہوم کی عورتوں کو سنبھال ہی رہے ہیں, بچے بھی اپنے اسکول چلے جاتے ہیں. میرا کیا کام ہے وہاں پر؟ جاتی ہوں مہینہ مل کے کینیڈا, آ جاتی ہوں واپس. بس دیٹس نا, بچوں میں روز بات ہوتی ہے. میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان سے بات چیت ہو جاتی ہے میری. مگر میرا خیال میں میری اب ہم نے اپنی آخرت بھی تو سنوارنی ہے کہ نہیں سنوارنی. تو بچوں نے بھی یہاں رہ جانا ہے, سب نے ادھر ہی رہ جانا ہے, پیسے نے بھی یہاں رہ جانا ہے. آخر ساتھ لے کے ہم نے کیا جانا ہے؟ اپنے نیک اعمال لے کے جانا ہے. بہت شکریہ جی جناب ملیحہ سہیل صاحب آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بلایا مجھے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گڈ مارننگ لاہور.